Assalamualaikum and welcome to the next topic of British Constitution. As you know, we are studying the British monarchy या बरतानवी बादशाहत और उसके अंदर हमने बादशाहत का एवोल्यूशन पढ़ा था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट किंग एंड क्राउन, ताज और ताजदार। और आज हमने पढ़ना है कि बादशाह या ताजदार के पास कौन कौन से इख्तियारात और फ़राइज़ होते हैं। जिन इख्तियारात को बादशाह या ताजदार इस्तेमाल करता है, आज हमारा टॉपिक वही है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे बादशाहत का इर्तिका हुआ और किस तरह से बरतानिया के अंदर आइनी बादशाहत का आगाज़ हुआ और बादशाह के पास सिर्फ बराए नाम इख्तियारात रह गए। और उसके बाद हमने जानशीनी के उसूल पढ़े थे कि किस तरह रॉयल एक्ट ऑफ सेटलमेंट और रॉयल मैरिज एक्ट के तहत जो ब्रिटिश मोनार्की है उसके अंदर रूल्स को सेट किया गया कि किस तरह से जो तख्त का वारिस है, अगला वारिस, उसको किस तरह से तय किया जाएगा। और आज हम देखेंगे कि ताजदार यानी बादशाह के पास कौन कौन सी राइट्स हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। बादशाह के इख्तियारात और फ़राइज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम ये देखते हैं कि अगर हम क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम देखें या फिर जिस वक्त से आइनी बादशाहत का आगाज़ हुआ, लेकिन उसने बड़े पुरवकार अंदाज में हुकूमत की, या उससे पहले अगर हम एडवर्ड 8 की हुकूमत देखें तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। कानूनी तौर पर अभी भी ऐसा है कि कोई कानून उस वक्त तक कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकता जब तक कि बादशाह या मलका उसकी हतमी मंजूरी नहीं देते। इसी तरह मलका ख़ुद अपने वज़रा का, गैर ममालिक के अंदर अपने सफ़ीरों का तकर्रुर ख़ुद करती है। जो ब्रिटेन चर्च है, सबसे बड़ा चर्च है, उसके अंदर पादरी का ख़ुद मुकर्रर करती है और तकर्रुराती लिहाज से भी उसके इख्तियारात में किसी किस्म की कमी नहीं है। और इंतज़ामी इख्तियारात में भी हम देखते हैं कि जो मलका है उसी के नाम से तमाम हुकूमत के अमूर तय पाते हैं और वो पार्लियामेंट को सिर्फ़ एक हुक्मनामे के ज़रिए तोड़ने का इख्तियार रखती है। जजेस उसके नाम से फ़ैसले सादर करते हैं। मुजरिमों की सज़ाओं में कमी करना या माफ़ करने का उसे इख्तियार हासिल है। बैरूनी ममालिक से जो माहिदात किए जाते हैं वो भी उसके हुक्म से होते हैं और बरी, बहरी और हवाई फ़ौजों की निगरानी भी वही करती है। उनकी सुप्रीम कमांडर मलका है। तो अमली तौर पर अगर हम ये देखते हैं तो वो तमाम वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है जो किसी भी मुल्क के अंदर अवामी नुमाइंदे, अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं वज़ीर आज़म की हैसियत से या सदर की हैसियत से। तो इस तरह अगर हम अमली तौर पर देखें, आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर देखें तो हमें बादशाह या मलका की ज़ात के अंदर इख्तियारात का इर्तिकाज़ नज़र आता है। और मैरियट ने के अल्फाज में द किंग इज़ नॉट मेयरली द लीडर ऑफ द सोसाइटी, he is in the truth of the legal head of the state and that in that capacity has an immense amount of state business to transact। यानी मैरियट का ये कहना है कि बादशाह की हैसियत अब ये नहीं है कि वो सिर्फ माशरे के अंदर एक अहम मकाम रखता है और माशरे का एक लीडर है, सोसाइटी का लीडर है, बल्कि असल में अभी भी कानूनी लिहाज से वो उन तमाम इख्तियारात का मालिक है जो स्टेट के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और स्टेट का बिज़नेस कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिज़नेस, जुडिशरी का बिज़नेस या लेजिस्लेटिव बिज़नेस। स्टेट के बिज़नेस का मतलब होगा हुकूमती अमूर, हुकूमती काम, मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया के इख्तियारात। इस तरह हम वज़ीर आज़म के ताजदार या बादशाह के इख्तियारात व फ़राइज़ को देखते हैं कि वज़ीर आज़म का इंतख़ाब बादशाह करता है। आम हालात में ये इंतख़ाब बिल्कुल रस्मी नौइयत का है, क्योंकि पार्लिमानी उसूल के मुताबिक जिस पार्टी को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल होती है, बादशाह का ताल्लुक़ वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ अक्सरियती पार्टी से ही होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को ऐवान में अक्सरियत हासिल ना हो तो ऐसी सूरत में बादशाह अपनी मर्ज़ी से किसी शख्स को वज़ीर आज़म बना सकता है। और इसकी मिसाल हमें हिस्ट्री में मिलती है। जब चर्चिल को वज़ीर आज़म बनाया गया था तब उसमें बादशाह की अपनी ज़ाती मर्ज़ी शामिल थी।
اور اسی طرح اگر جب وزیر اعظم اپنی کابینہ کا چناؤ کرتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے افراد کو دیکھتا ہے اور دونوں ایوانوں میں سے افراد کا چناؤ کرتا ہے، اور وزیر اعظم کے بادشاہ کی مرضی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بادشاہ یا ملکہ کسی شخص کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دیں تو وزیر اعظم اس کے مشورے کا احترام کرتے ہوئے اس شخص کو کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے تقرر میں عام حالات میں بادشاہ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو وزیر اعظم کے تقرر میں اور کابینہ کی تقرری میں بھی، کابینہ کی ممبرشپ دیتے ہوئے بھی بادشاہ کی مرضی کو یا ملکہ کی مرضی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کابینہ سے ریلیٹڈ اختیارات اور فرائض۔ بادشاہ 3 طرح کے فرائض ادا کرتا ہے۔ بیچ ہاٹ کے الفاظ ہیں کہ وہ کابینہ کو مشورہ دیتا ہے، کابینہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ کابینہ کو تنبیہ کرتا ہے، یعنی کابینہ کو ایڈوائز بھی کر سکتا ہے، اس کو انکریج کر سکتا ہے، اور اگر کابینہ صحیح کام نہیں کرتی تو اس کو وارن بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کا ریزن اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ملکہ ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے حکومتی معاملات کے اندر، لیکن اس کا اصل میں اس کے اندر اس کے بیک پہ ریزن یہ آتا ہے کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی بادشاہ یا ملکہ رہے ہیں ان کو کئی دہائیوں تک اس عہدے پر فائز رہنے کا موقع ملا۔ جس طرح سے کوئین الزبتھ کا آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ 1953 سے ابھی تک وہ ملکہ کے عہدے پر فائز ہیں، تو انہوں نے کئی اتار چڑھاؤ، کئی حکومتیں دیکھی ہیں، اور اس طرح سے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم کو اور کابینہ کو مشورے دیتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح اگر ان کی غلط پالیسیز ہوں تو اس کے اوپر ان کو وارننگ بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں ان کا اپنا جو ایک ذاتی تجربہ ہے جو کہ جس طرح سے ابھی کوئین الزبتھ کا ہے، تقریباً آدھی سینچری سے زیادہ کا تجربہ ہے، تو اس طرح کے تجربوں کا بڑا وزن ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس طرح کے مشورے دیتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلاتا ہے، وہ ان کو ملتوی کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بادشاہ کا صرف رسمی اختیار ہے۔ اصل میں وزیر اعظم کے مشورے سے پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلایا اور برخاست کیا جاتا ہے، لیکن یہ اجلاس بادشاہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بادشاہ اگر یہ محسوس کرے کوئی خصوصی حالات ہیں تو پارلیمنٹ کا اجلاس خود بھی بلا سکتا ہے۔ عام حالات میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی روایات کے مطابق ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی سے ریلیٹڈ پارلیمنٹ کو بھی کوئی مشورہ دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فارن افیئرز آتے ہیں یا خارجہ امور آتے ہیں۔ خارجہ امور سے ریلیٹڈ بھی بادشاہ غیر ممالک سے آنے والے جتنے بھی سفیر ہیں ان کا استقبال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی طرف سے جو دوسرے ممالک کے اندر سفیر جاتے ہیں ان کا تقرر بھی بادشاہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اختیار وزیر اعظم استعمال کرتا ہے، لیکن بادشاہ کے نام سے اس اختیار کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب غیر ممالک سے کوئی بھی شخص آتا ہے سرکاری دورے پر تو اس کا جو استقبال ہے وہ بھی بادشاہ کرتا ہے۔ اسی طرح کامن ویلتھ کا جو سربراہ ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور تمام ممالک کے افراد اس کو اپنا ایک سربراہ تسلیم کرتے ہیں۔ کامن ویلتھ یا دولت مشترکہ سے مراد وہ تمام ممالک ہیں جو کبھی نہ کبھی برطانیہ کی نوآبادی رہ چکے ہیں یا اس کی سلطنت کا حصہ رہ چکے ہیں، یعنی جس طرح سے برصغیر کے اندر برطانیہ نے برصغیر کے اندر ایک تقریباً 100 سال تک قبضہ کیے رکھا اور ہم اس کی ایک کالونی یا نوآبادی کی حیثیت سے رہ چکے ہیں، اسی طرح برطانیہ نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر کسی نہ کسی وقت میں قبضہ کیے رکھا ہے، اور وہ تمام ممالک نے اب برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور اس تنظیم کو دولت مشترکہ کہتے ہیں، اور یہ ایک رضا کرانہ تنظیم ہے۔ جو ملک چاہے اس کی رکنیت اختیار کرتا ہے، وہ تمام ممالک رکنیت اختیار کر سکتے ہیں جو برطانیہ کے زیر تسلط رہے ہیں۔ اور کامن ویلتھ کی رکنیت اختیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں وہ ایک تو بادشاہ کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ برطانیہ سے ان کی تجارت میں یا ویزا پروسیسنگ میں ان کو کافی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کو کافی بائی لیٹرل قسم کی، یعنی دو طرفہ تجارتی مراد دیتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے دولت مشترکہ کے سربراہ کی حیثیت سے بادشاہ کے پاس یا تاجدار کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں، اور دولت مشترکہ کا سربراہ بادشاہ برائے نام نہیں ہوتا
بلکہ اصل میں وہ دولت مشترکہ کا سربراہ ہوتا ہے، جس کے پاس جو اس تنظیم کے اصل اور حقیقی سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ پورے ملک کے اندر یا تاجدار پورے ملک کے اندر ایک سمبل آف یونٹی سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے محل میں بکنگم پیلس میں موجود ہو تو عوام سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو بادشاہ کے ساتھ بہت جذباتی ایک عقیدت اور وابستگی ہے، کیونکہ بادشاہ نہ تو برطانیہ کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کوئین الزبتھ 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے ان کی مونارکی کو، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی ایک سیاسی پارٹی سے اپنی ایفیلیشن یا وابستگی ظاہر نہیں، کسی سیاسی دھڑے بندیوں میں شامل نہیں ہوئی۔ عوام اور جب سیاست کے اس سے دور رہتے ہیں بادشاہ یا ملکہ، تو وہ عوام کے جذبات سے کھیلتے بھی نہیں ہیں، عوام کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان کو عوام یا سیاسی پارٹی کے ساتھ رکنیت کی وجہ سے وہ ایک خاص طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے یا ایک خاص جو جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے جیسے کہ وزیر اعظم کرتے ہیں، بلکہ ان کو ساری قوم اپنا رہنما سمجھتی ہے، ساری قوم اپنا لیڈر سمجھتی ہے۔ تو اس طرح وہ پوری قوم کے لیے ایک سمبل آف یونٹی بنتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی دیکھا گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا برطانیہ کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بحرانی کیفیات نے جنم لیا، تو جو کوئین ہے اس نے یا اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کے لیے اپنے اہم رول پلے کیا، جس طرح جارج کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کینیڈا اور امریکہ کو برطانیہ کی امداد پر راضی کیا۔ تو اسی طرح جب امریکہ اور برطانیہ میں جنگ کے شدید خطرات تھے تو ملکہ وکٹوریہ نے اسے اپنی سیاسی بصیرت سے اور اپنی ڈپلومیسی سے، اپنی پولیٹیکل پالیسی سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی، جو ایک سیاسی حکومت یا حکومت کے بس میں نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ جو اس کا انٹرنیشنل رول تھا یہ رسمی نہیں تھا، بلکہ حقیقی طور پر بادشاہ یا ملکہ جو برطانیہ کے ہیں ان کو ساری دنیا کے اندر ایک بہت خاص رسپیکٹ دی جاتی ہے اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ برطانیہ کے اندر برائے نام سربراہ ہے اور اسے آئینی حیثیت حاصل ہے، اور اس کی کئی آئینی ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اور یہ آئینی ذمہ داریاں ہر پارلیمانی ملک کے اندر ریاست کے سربراہ کو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اور عام حالات میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور بادشاہ یا تاجدار صرف ریاست کا سربراہ، لیکن جب وزیر اعظم کسی کو اس کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے یا وہ اپنے عہدے سے خود مستعفی ہو جائے تو ایسی صورت میں بادشاہ کے اوپر کافی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ صرف حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے کام نہیں کرتا بلکہ صرف ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کام نہیں کرتا بلکہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے بھی حکومت کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس تقرراتی اختیارات ہوتے ہیں، کچھ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو بادشاہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اصل میں یہ اختیارات اب وزیر اعظم کے پاس ہی ہیں، اور وزیر اعظم اصل میں ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے، لیکن بادشاہ سے مشورہ لیا جاتا ہے یا صرف بادشاہ کے نام سے یہ تقرریاں کی جاتی ہیں۔ اور یہ اہم سیاسی عہدے ہوتے ہیں جیسے اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، یا وہاں کی سب سے بڑی عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری۔ تو یہ تقرراتی اختیارات ہیں جو اہم سرکاری عہدوں پر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے تقرر کا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی اختیار بھی وہ وزیر اعظم کے مشورے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن برطانیہ کے اندر بادشاہ کے پاس ایک اختیار ہے جو کہ وزیر اعظم کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک رسمی اختیار ہے، اور وہ یہ اختیار ہے کہ بادشاہ کسی بھی شخص کو جو اس سے اپیل کرتا ہے رحم کی تو اس کی سزا کو ختم کر سکتا ہے، اگر وہ سزائے موت ہے اسے ختم کر سکتا ہے، عمر قید کی سزا ہے اسے بھی ختم کر سکتا ہے، یا کم کرنے کی تجویز دے سکتا ہے۔ تو یہ ہر بادشاہ کو یا ہر ریاست کے سربراہ کو ایک اعزازی اختیار حاصل ہوتا ہے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، اور ان سے اس ملک کی جتنی بھی بڑی عدالت ہوتی ہے جیسے سپریم کورٹ ہے جیسے پاکستان میں، تو اس کے فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ سربراہ ریاست سے اپیل کی جائے۔ تو ایسے ہی برطانیہ میں سب سے بڑی عدالت وہاں کے دارالامراء ہے، اور دارالامراء کے فیصلوں کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی سوائے بادشاہ کے۔ تو تاجدار کے پاس اپیل کی جاتی ہے، اور تاجدار اگر چاہے تو اس سزا کو معاف کر سکتا ہے، اور سربراہ ریاست کے اس اختیار کو ساری دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے، اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد آتے ہیں اعزازات کی تقسیم. جس طرح آپ نے پاکستان کے اندر 23 مارچ کو آپ ایک فنکشن دیکھتے ہیں ایوان صدر میں ہوتا ہے، جس میں صدر پاکستان ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز، یہ والے اعزازات دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر ملک کے اندر ان کے اپنے نیشنل ڈیز کے حوالے سے کوئی تقاریب مقرر ہوتی ہیں. تو برطانیہ میں بھی جو اس طرح کے اعزازات کی تقسیم ہوتی ہے، تو وہ اعزازات اور القابات بادشاہ دیتا ہے، اور اس میں وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے. یعنی اصل اختیار وزیر اعظم کا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے نام سے دیا جاتا ہے، اور بادشاہ ہی رسمی طور پر افراد کو یہ جو سرمنی ہے اس کو رسمی طور پر ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ بادشاہ کے اوپر ریلیجیس ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو برطانیہ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کا ڈیفینڈر مانا جاتا ہے، اور وہ چرچ کے جو اصول ہیں ان کے مطابق مذہب کے دفاع کا پابند ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ کو آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ برطانیہ ایک پروٹیسٹنٹ کنٹری ہے، تو پروٹیسٹنٹ فرقے کے مفادات کا تحفظ کرنا اور کیتھولک جو نظریات ہیں ان کو روکنا برطانیہ کے اندر پھیلنے سے، یہ بادشاہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک آتا ہے. اس کے بعد کچھ اختیارات ہوتے ہیں جن کو ہم پریروگیٹیوز کہتے ہیں. پریروگیٹیوز ہوتے ہیں خصوصی اختیارات. یہ اختیارات اصل میں جو پہلے ایک بادشاہ تھا جس کی ذات مطلق العنان تھی، اس کے پاس تمام اختیارات تھے، رسمی بادشاہ کی رسمی حیثیت نے اور آئینی سربراہ کی حیثیت نے اس سے یہ اختیارات چھین لیے ہیں. لیکن اب بھی جو تاجدار ہے اس کو کچھ خصوصی مراعات حاصل ہیں، جن کو ہم تاجدار کی مراعات یا اس کے پریروگیٹیوز کہتے ہیں. سوری. تو ان پریروگیٹیوز میں سب سے پہلا یہ ہے کہ بادشاہ کے خلاف کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، اسے کسی بھی عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اور بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ وزیر اعظم یا وزراء کے مشورے سے، وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے. اس لیے کسی بھی غلط فیصلے کی، حکومتی غلط پالیسی کی ذمہ داری کسی طور پر بھی بادشاہ پر نہیں آتی. یہ آلریڈی پریویس ٹاپک میں آپ پڑھ چکے ہیں، دا کنگ کین ڈو نو رانگ. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بادشاہ کا تعلق حکومتی پالیسی میکنگ سے نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کے پالیسی میکنگ کے اندر فلاز آنے سے یا حکومتی ناکامی کا ذمہ دار بادشاہ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اسی طرح بادشاہ کو ایک اعزاز یا عزت دی جاتی ہے کہ حکومتی کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اسے کبھی بھی عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا. اور یہ بھی ہر ریاست کے جو سربراہ ہے اس کو ایک حاصل ہوتا ہے اعزاز کے، جب تک وہ ریاست کا سربراہ رہتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کو کسی عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر ریاست کے سربراہ یعنی صدر کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا کسی بھی دیوانی یا فوجداری مقدمے میں. تو بادشاہ کے اوپر تو دیوانی فوجداری دونوں نہیں آتے، اور اس کے علاوہ حکومتی بھی مقدمات نہیں آ سکتے جو کہ وزیر اعظم پر آ سکتے ہیں. بادشاہ پر اس لیے نہیں آ سکتے کہ حکومت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. حکومتی جو بھی فرائض ہیں وہ ان کے اندر بالکل پاور لیس ہے. جو بھی تاجدار ہے یعنی بادشاہ ہے اور اس کے خاندان کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی وہ جس پیلس میں رہتے ہیں اس پیلس کے بلز اور باقی جو ان کے اخراجات ہیں، ان کے ذاتی اخراجات کے علاوہ جو ان کے باقی اخراجات ہیں جیسے الاؤنسز وغیرہ، ٹرانسپورٹ کنوینس وغیرہ کے الاؤنسز وغیرہ، یہ سب ان کے اخراجات پارلیمنٹ خود طے کرتی ہے، اور ہر سال ان میں بجٹ میں سے ان میں کے لیے ایک خاص اماؤنٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے، اور اس مختص شدہ رقم سے ہر سال مطلب اس میں بڑھایا بھی جاتا ہے. اور اس میں تاجدار یعنی جو بھی بادشاہ یا ملکہ ہوگا اس کے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں ان کے اخراجات کو ادا کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ اس پیلس کے اندر رہائش رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ولی عہد ہوتا ہے، ولی عہد کا مطلب جس نے اگلا بننا ہے بادشاہ، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بھی سرکاری خزانے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو تاجدار ہے یا بادشاہ ہے اس کو جتنی بھی رقوم حکومت کی طرف سے ملتی ہیں یا کوئی ایسی رقوم جو اس کی جیسے ذاتی کوئی پراپرٹی ہے یا اس کی زمینیں ہیں ان سے کوئی بھی رقم آتی ہے تو ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگتا. اور اسے جو رقوم حکومت کی طرف سے ملتی ہیں الاؤنسز کی صورت میں،
ان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ان کے اندر اضافہ کرتی رہتی ہے، اور اسی طرح تاجدار عام کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس کی ذاتی جائیداد ہے اس کو خرید سکتا ہے، اور بیچنے کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے، اور تاجدار کو مذہب کا محافظ سمجھا جاتا ہے، اور لیکن اس کا تعلق صرف پروٹیسٹنٹ فرقے کے سب سے بڑے چرچ جو کہ انگلینڈ میں ہے اس سے ہے، جو رومن کیتھولک چرچ ہے جو کہ روم کے اندر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو رومن کیتھولک چرچز ہیں جو کہ انگلستان کے اندر یعنی انگلینڈ کے اندر بھی ہیں، وہ بھی بادشاہ کی زیر نگرانی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ کی خصوصی مراعات ہیں، اور بادشاہ کے اختیارات و فرائض یا تاجدار کے اختیارات و فرائض یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں۔